बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं और एक जो अहम तरीन ख़बर है उनमें से वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 पेटिशन्स फ़ाइल हुई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये हिदायत करे कि वो आइन का आर्टिकल 48 सब क्लॉज 6 है उस पे अमल करते हुए एक रेफरेंडम का एहतमाम करे जिसका मकसद आवाम से ये पूछा जाए कि वो जो हुकूमती निज़ाम है वो सदारती निज़ाम चाहते हैं या नहीं। इस तरह का सवाल और ये पेटिशन 2 पेटिशन्स आई हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और वो इसलिए भी हमने आज ख़ास तौर पे दावत दी है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाह फरमान साहब को, और इसकी भी बुनियादी वजह यह है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमने इसी फोरम पे एक बात की थी और गवर्नर साहब ने ही ये आइन का आर्टिकल का हवाला दिया था कि उसमें अगर आप सदारती निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं, पार्लिमानी से सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आइन पाकिस्तान 1973 जो इस वक्त राइज है और 18वीं तरमीम के बाद भी राइज है, उसी में एक क्लॉज है 48, आर्टिकल 48 है, उसकी सब क्लॉज है 6, जिसमें ये रास्ता मौजूद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इख्तियार आइन देता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब चाहें किसी अहम मसले पे पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुला सकते हैं और मुश्तरका इजलास बुला के उनसे सवाल पूछ सकते हैं किसी भी अहम मसले पे हाँ या ना के बारे में, कि इसके बारे में रेफरेंडम करवाया जाए या ना करवाया जाए। और अगर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन सादा अक्सरियत से उस करारदाद को सपोर्ट करता है तो ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान रेफरेंडम का एहतमाम करेंगे और आवाम से बराह रास्त सवाल पूछा जाएगा। इसलिए आज हमने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब को दावत दी है, क्योंकि अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 पेटिशन्स की सूरत में जा चुका है। तो जनाब, सबसे पहले तो गवर्नर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पेशावर से तशरीफ़ लाए हैं इस अहम तरीन मसले में के लिए। तो आपने जो 1.5 साल पहले बात की थी, अब वही चीज़ चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इसको एक तो ये बताएं कि ये वज़ीर आज़म अज़ खुद ये काम क्यों नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर, सबसे पहले तो जब लोगों ने पीटीआई की हुकूमत खास कराई, उसके बाद जब लोगों ने देखा कि पीएमएलएन ने इतनी बारियां ली, पीपल पार्टी ने ली, पीटीआई की हुकूमत आई, लोगों ने ये बात शुरू की कि इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कुछ मसला है जो हमारे कल्चर और जो सिस्टम है उसके साथ मुताबिकत नहीं है, और उसके बड़े क्लियर वजूहात है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं है क्यों ऐसा है। लेकिन ये जब बात शुरू हो गई कि तब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ कैसे जाएंगे, तो ये एक डिबेट थी, कोई 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आइन के अंदर जो रास्ता आपने बता दिया उस दिन हमने बात की, अब उसी लाइन के ऊपर पिटिशनर जो है वो गया है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। प्राइम मिनिस्टर ये इख्तियार खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिटिशनर का जो ख्याल है, पिटिशनर ने अंडर आर्टिकल 184 सब क्लास 3 के तहत जो बात की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के ज़ामिन है। सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है बुनियादी इंसानी हकूक, और अगर लोग सफ़र कर रहे हैं निज़ाम की वजह से, अगर लोगों को नुकसान पहुंच रहा है निज़ाम की वजह से, और लोग ये समझते हैं कि ये निज़ाम चेंज होना चाहिए, तो लोगों से पूछना चाहिए। अच्छा, वज़ीर आज़म खुद भी पूछ सकते हैं जॉइंट सेशन बुला के, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बुनियादी इंसानी हकूक को इंश्योर करने का इख्तियार है और जिम्मेदारी है, लिहाजा इस बुनियाद पर पिटिशनर ने यह बात की है कि चूंकि बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है, लिहाजा अदालत प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें कि वो लोगों से पूछे ताकि उनकी बुनियादी इंसानी हकूक पूरी हो। अच्छा, अब इसके अंदर पार्लियामेंट अप्रूव करता,
اگر عدالت کہہ دیتا ہے، پرائم منسٹر جوائنٹ سیشن بلا لیتا ہے، اس کے اندر اپروول بھی آتی ہے، تو آخری جو تبدیلی کا فیصلہ ہے وہ عوام نے کرنا ہے. عوام نے کرنا ہے. جو پیٹیشن میں کہا گیا ہے، آئینی درخواستیں ہیں جو 2، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کہا ہے. چوہدری صاحب آپ کے سامنے بھی یہ پڑھی ہوں گی چیزیں، آپ بھی ذرا مطالعہ کر لیں، میں ذرا ناظرین کو بھی بتا دوں. 2 پیٹیشنز آئی ہیں جی، اور وہ ہے کہ ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے سے متعلق یہ آئینی درخواستیں ہیں. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے، بلکہ درخواست میں یہ کہا گیا کہ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاق، 4 صوبائی حکومتوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گلگت بلتستان حکومت کو فریق بنایا گیا ہے. عدالت حکم دے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد وزیر اعظم ریفرینڈم کا انعقاد کرائیں، جس میں پوچھا جائے کہ پاکستان کے عوام صدارتی نظام چاہتے ہیں یا نہیں. صدارتی نظام حکومت میں سربراہ حکومت یعنی صدر براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے اور عوام کو ہی جواب دہ ہوتا ہے. وہ نہ تو مقننہ کو جواب دہ ہوتا ہے اور نہ ہی مقننہ ان سے عہدے سے ہٹا سکتی ہے. پارلیمانی نظام حکومت ناکام ہو چکا ہے، یہ پیٹیشن میں کہا گیا ہے، میں نہیں کہہ رہا. پارلیمانی نظام حکومت میں ارکان پارلیمنٹ اپنی وفاداریاں تبدیل اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں. بعض اوقات کورم پورا نہ ہونے پر معمولی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی. پارلیمانی نظام حکومت میں ایگزیکٹو اور مقننہ کیا اختیارات کو مکمل طور پر الگ نہیں کیا گیا، جو انتظامیہ کے سیاست زدہ ہونے اس کے غیر پیشہ وارانہ رویے، قربہ پروری اور بدعنوانی کی بنیادی وجہ ہے. حکومت کے اتحادیوں اور اپوزیشن ارکان کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات نااہل لوگوں کو اہم اور حساس عہدوں پر تعینات کر دیا جاتا ہے. پارلیمانی نظام حکومت میں ارکان پارلیمنٹ سے ہی کابینہ منتخب کی جاتی ہے، جس کے ارکان حکومتی کارکردگی کا معیار بہتر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جبکہ صدارتی نظام حکومت میں یہ پابندی نہیں ہوتی. یہ امریکہ کے صدارتی نظام کی مثال دی جا رہی ہے جی. صدارتی نظام حکومت پاکستان کے لیے موزوں ترین نظام ہے، کیونکہ اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے صدر پارلیمنٹ کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا. اگین امریکہ کے نظام کی مثال دی جا رہی ہے. بہت سے ممالک کی مثال موجود ہے جنہوں نے پارلیمانی نظام حکومت تبدیل کر کے صدارتی نظام حکومت نافذ کیا اور پھر انہوں نے مثالی ترقی کی. مثال کے طور پہ ترکی نے اپریل 2017 میں ریفرینڈم کے ذریعے پارلیمانی نظام حکومت کی جگہ صدارتی نظام حکومت رائج کیا. صدارتی نظام حکومت کی ایک اور کامیاب مثال پاکستان کا ہمسایہ ملک ایران ہے، جہاں 1979 میں صدارتی نظام حکومت متعارف کروایا گیا. اسی نظام کی بدولت امریکہ اور اقوام متحدہ کی بے پناہ پابندیوں کے باوجود ایران نے سیاسی اور معاشی اعتبار سے خاطر خواہ ترقی کی ہے. انڈونیشیا، چین اور روس آج ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام حکومت کو اپنایا. پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے بھی واضح ہے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت پارلیمانی نظام سے اکتا چکی ہیں اور وہ ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں. یہ پیٹیشن میں کہا گیا ہے. گورنر صاحب، میں ذرا چوہدری صاحب سے بھی پوچھ لوں. چوہدری صاحب، آپ بتائیں وہی بات کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کو سپریم کورٹ کے احکامات کا یا ہدایات کا انتظار کرنا چاہیے یا پرائم منسٹر خود بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نا، خواہشاں گھوڑے ہوندیاں تو کوئی پیدل نہ پھرتا. پہلے تو آپ یہ بتائیں نا شاہ فرمان صاحب کہ جب پرائم منسٹر نے اپنی ایمانداری کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں اور کوئی بدترین مخالف بھی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جب 2 سال میں ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے مسلح افواج جنرل قمر جاوید باجوہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بے مثال کارکردگی دکھائی ہے، کارنامے دکھائے ہیں، اور آج دشمن جو ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور کئی اور اس طرح واقعات ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب عام آدمی گلی محلے میں رات دن جولیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہا ہو شاہ فرمان کو اور ان کی حکومت کو، تو پھر اس کا انہوں نے تاڑے پارلیمانی نو یا صدارتی نو چٹنا ہے.
یہ مجھے پہلے آپ اور وہ دونوں جواب اب یہ بتائیں دیکھیں نا، دیکھیں چودھری صاحب کی میں بات سمجھ گیا ہوں. میں چودھری صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، تو انہوں نے ٹیبلٹس پکڑائی کہ یہ 2 گولیاں آپ کھا لیں. تو انہوں نے کہا یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ یہ گولیاں تو پیٹ میں چلی جائے گی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ مسئلہ پیٹ کا ہے، پیٹ کے اندر معاملات ٹھیک ہو جائیں تو سر کا درد ختم ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ایک نظام جس کے اندر انیفیشنسی ہے، جہاں آپ کیبنٹ صرف 180 یا 200 بندوں میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. صدارتی نظام میں اس وقت پاکستان کے اندر 6-7 کروڑ لوگ کیبنٹ کے ممبر کے اہل ہیں. آپ 6-7 کروڑ میں کیبنٹ بنائیں یا آپ 180-200 میں بنائیں، اس کا فرق دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اسمبلی کے اندر آپ نے اپنے اور پرائے ممبران کو خوش کرنا ہے، اسی لیے کہ اگر آپ سے اس نظام کے اندر جہاں لوگوں کے پاس بلینز آف روپیز ہیں، 10 ممبران آپ سے خرید کے آپ کا گورنمنٹ وہ گرا سکتے ہیں. اس طرح کی اگر غیر یقینی کی صورتحال ہو اور جس طرح پیٹیشن میں واضح کیا گیا ہے، تو اگر بلیک میلنگ ایک نظام کے اندر ہو رہی ہو، وہاں پر آپ نے اب اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر جو پرائم منسٹر صاحب نے رکھے تھے، اس کے اوپر کورٹ کی آبزرویشن بھی آئی کہ آپ ان الیکٹڈ لوگوں کو نہیں رکھ سکتے اتنا. تو اگر آپ نے انہی لوگوں پر ریلائی کرنا ہے جو کانسٹیٹوئنسی کے پالیٹکس کر رہے ہیں. اچھا، میں ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی الزام نہیں دے رہا، وہ اس لیے کہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس نظام میں آپ کو فنڈز ملیں گے. تو جب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ خواہ فنڈز کی طرف جائیں گے. جس دن لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ایم این اے ایم پی ایز کو قانوناً فنڈ نہیں ملیں گے، وہ بھی آرام سے ہوں گے، صرف لیجسلیشن کے لیے کریں. تو چودھری صاحب بات یہ ہے کہ کیا آپ نے جو عوام نے سوچا کہ 3 باریاں پی ایم ایل این نے لی، 3 باریاں پی 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 نے لی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، نظام کے اندر یہ فلاز ہے اور یہ کلیئر ہے. کبھی آپ نے چودھری صاحب اس کے اوپر سوچا ہے؟ آپ وہ طریقہ بتائیں، پرائم منسٹر 25 روپے آئل کو سستا کر دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں ہو رہا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر فلور ملز تقسیم ہے، سیاسی بنیادوں کے اوپر شوگر مل تقسیم ہے. پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، وہ کیا کریں؟ چینی غائب ہو جاتی ہے، آٹا غائب ہو جاتی ہے. اس سسٹم کے اوپر تو چودھری صاحب آپ کا نظر ہے، آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ یہ جب چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ان لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ ممبران کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. آپ کو پرائم منسٹر صاحب کی نیت کا پتہ ہے. یہی تو سوال ہے کہ آرمی چیف جن کی بڑی عزت ہے اور ان کی نیت کلیئر ہے، پرائم منسٹر کی نیت کلیئر ہے، اس کے باوجود اگر مسئلے ہیں تو اس وجہ سے عوام نے اس سسٹم کے اوپر سوچ لیا کہ یہ مسئلہ سسٹم کے اندر ہے. لہٰذا چودھری صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ سر کی درد کی بات کر رہے ہیں، لیکن معاملات پیٹ سے ٹھیک ہوں گے جب آپ کی سپریشن آف پاور ہوگی، جب آپ کے کروڑوں میں سے کیبنٹ سلیکٹ ہوگی، جب آپ آنسٹ پیٹریاٹک لوگ، کمپیٹنٹ لوگ کیبنٹس کے اندر بیٹھیں گے، جب ڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو ہوگا اور وہ اسمبلی کے ممبران پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، عوام کا ڈائریکٹ انتخاب ہوگا. اس وقت 126 کنٹریز کے اندر جو جمہوریت ہے، اس میں سے اراؤنڈ 100 کے قریب جو پریزیڈنشل سسٹم ہے. چودھری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی چودھری صاحب پوچھیں. جی اب شاہ فرمان صاحب، آپ کی عوامیت، آپ کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور پرویز خٹک جو وزیر دفاع ہے اب ان کا غریب پرور ہونا، اس پر تو مجھے کوئی کلام نہیں ہے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ جب اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کمزور ترین، ٹوٹلی ڈسکریڈٹڈ فار کرپشن اینڈ کرائم، اور ان کے کوئی والی وارث نہیں ہے، آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا اگر 2 وقت روٹی غریب کو نہیں مل رہی اور وہ بھوکا سو رہا ہے اور ان کا بے روزگار ہو گیا ہے اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میں آپ سے نہ پوچھوں یا کس سے پوچھوں؟ آپ مجھے نظام کی تبدیلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. There is hardly any problem. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر سسٹم کے اندر لوپولز ہیں، جہاں پر مسئلے ہیں، اور چودھری صاحب میرا تو شکوہ یہ ہے کہ اگر عام آدمی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ نظام کے اندر مسئلہ ہے، دیکھیں نا، آپ اگر عام آدمی اس کے اوپر سوچ سکتا ہے تو چودھری صاحب آپ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے؟ دیکھو اس وقت اگر جو اچھا یہ بات پولیٹیکل ہو گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہرڈلز ہیں وہ آپ دیکھ لیں.
جو پرائم منسٹر چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. سارے ملک کراچی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. جوئی صاحب، کراچی میں اس وقت کیا لڑائی چل رہی ہے؟ بلدیاتی حکومت کہہ رہی ہے صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے، صوبائی حکومت کہہ رہی ہے وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور کراچی کوئی چھوٹا سا شہر نہیں ہے. کراچی منی پاکستان، اسے تجارتی ہب کہا جاتا ہے، اس کو ہماری شہرک کہا جاتا ہے. تو وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں وزیر اعظم تو واقعتاً اس میں بااختیار نہیں ہے، وفاق اس میں کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے. آپ میئر کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں 45 ارب روپے ہوگا تو رادہ ناچے گی، نہ 45 ارب روپے ہوگا نہ کوئی سسٹم ٹھیک ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب وفاقی اور کر دیا ہے کہ کراچی کو 10,000 بلین ڈالر چاہیے. دیکھیں میں چودھری صاحب، میں صرف چودھری صاحب کی بات، چودھری صاحب آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو پہلی آئین بنی وہ 9 یا 11 آرٹیکل آئین ہے، جس میں غلطی 9 ہے یا 11 آرٹیکل ہے. اس میں سے آدھے آرٹیکلز 1 لائن کے ہیں، باقی آرٹیکلز 2 لائن کے ہیں. یہ 13 اسٹیٹس تھے. میں 1789 کی بات کر رہا ہوں، لیکن 1803 میں ان کا چیف جسٹس آتا ہے جان مارشل، اور 33 سال تک انہوں نے ان کی ایسی انٹرپریٹیشن کی 9 یا 11 آرٹیکلز کی، اتنا سٹرونگ فیڈریشن بن گیا کہ وہ 25 اسٹیٹس تک ویسٹ ورڈ موومنٹ کے تو گئے اور 50 اسٹیٹ تک پہنچ گئے، لیکن فیڈریشن سٹرونگ ہے. آپ کے 18th امینڈمنٹ نے ملک کے اندر 4 ممالک کریٹ کیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کنفیڈریشن سے فیڈریشن کی طرف جاتے ہیں اور اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ جو صابر صاحب نے بات کی ہے کیا کریں گے آپ؟ تو نظام کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا برٹن کے اندر اس لیے ہے کہ وہاں یونیٹری سسٹم ہے. یونیٹری سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک اسمبلی ہوتی ہے. جب ایک اسمبلی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس ملک کا کلچر کیا ہے. فرانس اور برطانیہ ان کی بارڈر ایک ہے. برطانیہ کے اندر پارلیمانی نظام کامیاب ہے، ان لوگوں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے. فرانس کے اندر جنرل ڈی گال کے آنے سے پہلے اور آدھا پریزیڈنشل بنانے سے پہلے کتنی ہارس ٹریڈنگ تھی؟ ایوریج حکومت 9 مہینے کی تھی. تو آپ نے اپنی صحیح کو بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کی قوم کی صحیح کی کیا ہے کہ وہ کس سسٹم کے اندر چل سکتے ہیں. اچھا، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ میں معاملہ گیا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتے، لیکن ایک چوائس صاحب ایک چیز تو ہے نا کہ ترکی، ایران، انڈونیشیا، چائنا، رشیا، ان سب ممالک میں جب سسٹم چینج ہوا تو وہاں کی اسٹیبلٹی تو آئی. اور دوسرا ایک چیز جو آپ بھی بتائیں کہ یہاں پہ جب بھی ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ذہن فوراً چلا جاتا ہے، بلکہ لے جایا جاتا ہے کہ جناب ایوب خان صاحب تھے صدر، اور وہ صدارتی نظام تھا جس کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہو گیا. اچھا میں بتاتا ہوں، یہ بالکل یہ غلط ہے. اس لیے کہ ایک انڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اگر وہ اپنے آپ کو صدر کہیں تو یہ الگ بات ہے. یہ جو آپ لفظ یوز کر رہے ہیں صابر، آپ لفظ یوز کر رہے ہیں پریزیڈنشل سسٹم. دیکھو آپ صدارتی نظام اور جو طرز حکومت ہے وہ صرف ایک صدر کا نام نہیں ہے، اس کے اندر سپریشن آف پاور ہے، اس کے اکائیوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اپر ہاؤس کی اتھارٹی ہے، اس کے اندر سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کی اتھارٹی ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے انشور کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک انڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری نے اپنے آپ کو صدر کہا، تو صدارتی نظام اور اپنے آپ کو صدر کہنے اس میں بڑا فرق ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہی نظام ہے تو یہ وہی نظام نہیں ہوگا. اس کے اندر عدلیہ کا اپنا کردار، لیجسلیچر کا اپنا کردار، ایگزیکٹو کا اپنا کردار. آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ صوبے یہی برقرار رہیں گے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا کے مزید تقسیم کر دیا جائے گا؟ دیکھیں صوبے یہ ہوں یا اس کو آپ تقسیم کریں، آپ نے صوبوں کو دینا ہے پروٹیکشن. فار ایگزامپل امریکن سینٹ کے پاس اختیار ہے، ہوائی کا ایک ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے، ہماری نیشنل اسمبلی سمجھے،
ہوائی کا ایک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے اور 2 سینیٹرز ہیں. دوسری طرف کیلیفورنیا کے، میں اگر غلط نہیں ہوں 35-40 ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہیں، ان کے بھی 2 سینیٹرز ہیں. یعنی ہوائی کا ایک ہے، ان کے بھی 2 سینیٹرز ہیں. تو آپ نے ایکول، تو آپ نے اسمالر یونٹ کو پروٹیکشن دینا ہے. ہاں فار ایڈمنسٹریٹو پرپسز وہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھو میں تو اس کے اوپر ہوں نا کہ اتنے بڑے بڑے صوبے اتنے کلائنٹس کے اوپر ویسے بھی یہ میرا اپنا خیال ہونا چاہیے، لیکن اصل چیز ہے چھوٹے صوبے ہوں یا بڑے ہوں آپ نے سب کو پروٹیکشن دینی ہوتی ہے. تو جو صدارتی نظام ہے اس کے اندر اچھا 2 چیزیں ہیں، سسٹم 2 ہیں، طرز حکومت 2 ہیں. سسٹم یونیٹری ہے جی ہاں، جس کے اندر ایک اسمبلی ہو، ایک اسمبلی ہوگی. سسٹم جو ہے وہ فیڈریشن ہے جس کے اندر کئی اکائیاں ہیں، مرکز کی بھی ہے اور اکائیوں کی بھی اسمبلی ہے. یہ ہے سسٹم. طرز حکومت کیا ہے؟ پریزیڈنشل اینڈ پارلیمانی. تو جہاں یونیٹری سسٹم ہے وہاں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، UK وہاں پر پارلیمانی نظام کامیاب ہے. جہاں پر فیڈریشن ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں، اس کو آپ سٹیٹس کہیں، صوبے کہیں، کنٹونز کہیں، وہاں پر پریزیڈنشل سسٹم. آرٹیکل 48 پڑھ دوں چوہے صاحب؟ آرٹیکل 48 کا سب کلاس 6 ہے، یہ ذرا سن لیں کیونکہ آئین میں اگر چیز موجود ہے تو جی اس کو پوچھ لینا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے. آرٹیکل 48 پریزیڈنٹ ٹو ایکٹ آن ایڈوائس، یہ اس کا ٹائٹل ہے جی. آرٹیکل 48 کا اس کی سب کلاس 6 ہے. وہ کہتے ہیں if at any time the Prime Minister considers if necessary to hold a referendum on any matter of national importance, he may refer the matter to the joint sitting of the Majlis Shura Parliament, and if he is approved in a joint sitting, the Prime Minister may cause such matter to be referred to a referendum in the form of a question that is capable to being answered by either yes or no. اس کا میں اردو بھی پڑھ دیتا ہوں. اردو ہے جناب کہ اگر وزیر اعظم کسی بھی وقت قومی اہمیت کے کسی بھی معاملے میں ریفرینڈم کا انعقاد ضروری سمجھے تو وہ معاملے کو مجلس شورا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے کرے گا، اور اگر یہ مشترکہ اجلاس میں منظور ہوتا ہے تو وزیر اعظم اس معاملے کو ایسے سوال کی شکل میں جس کا جواب یا تو ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے ریفرینڈم کے حوالے کرنے کا حکم دے گا. اچھا چوہے صاحب ریفرینڈم. اچھا صابر صاحب جی، یہ شاہ فرمان اپنی رائے دے رہے ہیں یا PTI اور وزیر اعظم کی رائے کا اظہار کر رہے ہیں؟ میں بالکل بڑا اچھا سوال کیا چودھری صاحب. آپ اگر میرا 1.5 سال پہلے کا پروگرام نکالے اس میں بھی میں نے کہا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو بات کی تھی 1.5 سال پہلے وہ میں نے یہ کی تھی کہ اگر عوام سے پوچھا جائے اور اگر نظام تبدیل کرنا ہو تو آپ نے یہ راستے اختیار کرنا ہے. وہ راستے کے طور پر پٹیشن سپریم کورٹ گئے جو ہم نے ڈسکس کی تھی. وہ بات میں صابر شاکر صاحب نے یہ بات کی تھی، آرٹیکل 48 کو کوٹ کیا تھا، آرٹیکل سب کلاس 6 کو کوٹ کیا تھا. تو آج تو انہوں نے مجھے اس میں بلایا کہ جو آپ نے بات کی تھی وہ اسی لائن پر لوگ سپریم کورٹ چلے گئے. اس پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ذاتی رائے ہے، نہ پارٹی کے اندر میٹنگ ہوئی ہے، نہ پرائم منسٹر صاحب سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. یہ وہ فوٹیج چل رہی ہے جو آپ نے 1.5 سال پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا. میں صرف بتاؤں کہ میں یہ میرے سے اگر پوچھے، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر لوگ تبدیل کرنا چاہے 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو کنفیوز نہ کیا جائے. ہاں میری ذاتی رائے یہ بالکل ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، جو اگر آپ، لیکن نہ یہ PTI کی رائے ہے، نہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ ہوئی ہے، نہ کبھی پرائم منسٹر صاحب سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، نہ کبھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یہ ڈسکشن نہ پارٹی میں ہوئی ہے نہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. اس دن میں نے کہا تھا 1.5 سال پہلے، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ طریقہ کار میں نے بتایا، کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشن لا میرا میجر ہے، میں لا گریجویٹ ہوں، تو اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان اس بات کو ویسے ذاتی طور پہ پسند کرتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم کو. میری کبھی اس کے پرائم منسٹر صاحب سے ان کے ساتھ کبھی یہ اچھا چوہے صاحب، اگر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ کیا پرائم منسٹر کو یہ اختیار کرنا چاہیے آپشن آرٹیکل 48 کا سب کلاس 6 میں جو اختیار دیا ہے وزیر اعظم کو، آئین نے دیا، میں نے اور آپ نے، میں بھی آپ بھی شامل ہیں، اس پہ ریفرینڈم ہونا چاہیے یا نہیں؟
نہیں تو مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرے یا حکومت کرے یا صدارتی ہو یا پارلیمنٹ, میں تو کہتا ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے درد کی دعا کرے کوئی. ابھی تو پرابلم ہے یہ شاہ فرمان صاحب کو اور صابر شاکر جیسے سمارٹ یہ عرض کر رہا ہوں, عام آدمی رو پیٹ رہا ہے اور وہ اس وجہ سے ان سے متنفر بدظن ہو رہا ہے, اس کا کچھ سوچے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں چوہدری صاحب, اگر نول جن سے آرام نہیں آ رہا اور نول جن بین ہو گئی ہے, ٹیبلٹ اسی لیے بند کر دی تھی کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ تھے اور اس کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہے نا نول جن گولی ہوتی تھی ایک, آپ نے بھی کھائی ہوگی. اب اس کی جگہ پہ کچھ اور گولیاں آ گئی ہیں, پونسٹان آ گئی ہے, کوئی فلیجل آ گیا ہے, اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں. تو اگر ہمارا سسٹم ایک چل رہی ہے بات چیت, اگر ہمارا سسٹم صحیح نہیں کر رہا اور اس کا حل نہیں نکل رہا تو سسٹم کی تبدیلی پہ جانا چاہیے یا نہیں؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں گورنر صاحب سے بھی پوچھتا ہوں, آپ یہ بتائیں جانا چاہیے یا نہیں؟ میں نے جواب دے دیا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کون سا سسٹم ہے جو یعنی حالات ٹھیک کرے, ہر وہ چیز کرنی چاہیے. دیکھیے میری بات آپ کے سامنے ہے کہ کون کون سے ممالک ہیں کہ جن کے اندر پارلیمانی نظام تھا وہ کیسے کنورٹ ہو گیا پریزیڈنشل کی طرف یا سیمائی پریزیڈنشل کی طرف. جن ممالک کے اندر جو سپریشن آف پاور ہے کہ جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ اس کے پاس ہے وتھ چیکس اینڈ بیلنس, جو لیجسلیشن ہے وہ دوسری اتھارٹی کے پاس ہے وتھ چیکس اینڈ بیلنس, کیونکہ اس کے اوپر عدلیہ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہوتا ہے. جب آپ سپریشن آف پاور کرتے ہیں, ٹرانسپیرنسی لاتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر آپ پرائم منسٹر بن بھی جاتا ہے اور کسی اسمبلی کے اندر وہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں لوگوں کے اوپر, اگر 10 لوگ ان سے ناراض ہو جائیں, 15 لوگ ان سے ناراض ہو جائیں, میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں, اور ان کا حکومت ہی گرنے لگے, بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جب فل اختیار ہو نا, چودھری صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس فل اختیار ہے, آپ مجھے بتائیں نا کیسے اختیار ہے, یہ ذرا آپ سوچیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ مثالیں موجود ہے کہ اگر نظام اس طرف چلا گیا کئی ممالک کا تو انہوں نے ترقی کی. بالکل صحیح, اس کو آپ اگنور. اچھا اب میں تو ذاتی طور پر یہ بات کرتا ہوں, لیکن میں نے تو صرف بات یہ کی تھی کہ جب اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی تھی 1.5 سال پہلے صابر صاحب کہ کیسے جائیں, تو میں نے یہ بات کی کہ 2/3 میجورٹی کے اوپر نہ جائیں, لوگوں کو کنفیوز نہ کریں, صاف شفاف راستہ موجود ہے, وہی اس کے اوپر پٹیشن گئے تو آپ نے مجھے بلا لیا کہ دوبارہ. اچھا ایک اور بھی ہے جی چوہدری صاحب, پھر یہ سارا کام تو یہ پارلیمنٹ خود ہی دے رہی ہے اختیار, اور پارلیمنٹ میرے اور آپ سے ہی بنی ہے, اور اس کا سب کلاس جو 7 ہے اگین وہ یہ کہتا ہے کہ این ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ میں لے ڈاؤن دا پروسیجر فار دا ہولڈنگ آف ریفرینڈم اینڈ دا کمپائلنگ دا کنسالیڈیشن آف دا ریزلٹ آف ریفرینڈم. جب ہر کام پارلیمنٹ کے تھرو ہو سکتا ہے اور یہ ڈبیٹ چلتی رہتی ہے, بحث بھی چلتی رہتی ہے, تو اس پہ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے, اور ریفرینڈم پتہ نہیں کیوں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس سے تھوڑی سی ہوتی ہے, الرجی ہوتی ہے. چوہدری صاحب ایک بات بتائیں, آپ سے میں پوچھتا ہوں, یہ ماضی میں جو ہوتے ہیں ان ڈیموکریٹک ریفرینڈم ہوتے رہے ہیں, ان کو تو آپ بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں. ضیاء الحق صاحب والے ریفرینڈم میں مجھے پتہ ہے آپ نے کمپین بھی چلائی تھی, ووٹ بھی دیا تھا, اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہوا. لیکن یہ جو ریفرینڈم ہے جو آئینی طریقہ کار ہے, جمہوری طریقہ کار ہے, ڈیموکریٹک ریفرینڈم ہے, تو اس پہ الرجی کیوں ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی؟ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو وہ کہتے ہیں نہیں اس طرف نہیں جانا, اس کی کیا ریزن ہے؟ صابر شاکر صاحب میرا خیال ہے میں آپ لوگوں کو قائل نہیں کر سکا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ بھوکنا اج مر رہا ہے, تسی انہوں کہا کہ پرسوں اسی جدوں نظام بدل لیں گے نا پھر تیرے کرتے نا. یہ بات ہی نہیں ہو رہی, یہ بالکل نہیں بات ہو رہی. یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ہم اس وقت پروگرام کر رہے ہیں یا گورنر صاحب کو بلایا ہوا, اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی سارے کام بند کر دیں, اسٹیٹ کو تالے لگا دیں, دفتر بند کر دیں, اور اس کے بعد پہلے نظام کی بات کریں. وہ تو ایک سسٹم چل رہا ہے.
وہ سسٹم چل رہا ہے, ہم دوسری بات کر رہے ہیں. پھر آپ میں جواب دے دیں جی شاہ فرمان کے یا صابر شاہ کے. آپ یہ مجھے بتا دیں کہ 2 سال بعد اتنے کامیاب وزیر اعظم, اتنا طاقتور ایماندار وزیر اعظم کی موجودگی میں تاثر کیوں ہے کہ یہ حکومت غریب دشمن ہے, اس کو کیوں نہیں کر سکے؟ یہ جواب دینا. میں آپ کو یہ جو پٹیشنر گئے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے سسٹم کے اندر. لیکن پہلے میں آپ کو ماڈرن ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی بتا دوں. وہ یہ ہے کہ پیپل سلیکٹ دا سسٹم under which they want to be ruled and subsequently elect people suitable to run that system. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نظام کو وضع کرے جو وہ چاہتے ہیں. یہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کا پارٹ ہے کہ لوگ نظام کو سلیکٹ کریں گے پہلے, اور پھر اس نظام کو چلانے کے لیے موزوں لوگوں کو الیکٹ کریں گے. اب 2 چیزیں اس کے اندر نہیں ہو سکتی. کوئی بھی نظام ہو اس کے اندر عوام یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نظام ہو اس کے اندر پاکستان کے کنٹیکسٹ میں کوئی ایسا قانون نہیں ہو سکتا جو اسلامک انجنکشنز کے ساتھ ان کنفلکٹ ہو. آبجیکٹو ریزولوشن پریزیڈنٹل سسٹم کا بھی حصہ ہوگا, اور اس کے اندر جو حاکمیت اللہ کے لیے, وہ جو آبجیکٹو ریزولوشن کا مین جسٹ ہے کہ sovereignty belongs to God which he has delegated to the people of Pakistan for being exercised within the limits prescribed, وہ اس کے اندر ہوگا کہ اسلامک قانون سے متصادم نہ ہو, فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہ ہو. ان دونوں چیزیں, اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں, یعنی پرفیکٹ اسلامک لا کے ساتھ ان لائن ہو اور فنڈامنٹل رائٹس موجود ہو, تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ نظام کو وضع کرے, اور پھر اس نظام کے لیے جو سوٹیبل لوگ ہیں وہ الیکٹ کریں. آپ اگر یہ اختیار نہیں دیتے لوگوں کو, اب میں آپ کو بتاؤں ایشو کیا ہے, لوگوں سے پوچھا جائے. 70 سال سے لوگ جو طاہر عزیز خان جو پٹیشنر ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا یا پھر کسی نے کہا ہوگا. تو طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, آپ پٹیشن لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور آپ وزیر اعظم پاکستان کو مجبور کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنا اختیار استعمال کریں. تو یہ آپ کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا یا کہیں سے آپ کو رہنمائی ملی ہے, کسی وکیل دوست نے رہنمائی دی ہو کہ جناب آپ جائیں, یا عوام آپ کے پاس آئی تھی؟ جی صابر شاکر صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنا موقف دینے کا, اور اس کے بعد آپ کے جو 2 بہت معزز مہمانان ہیں جناب شاہ فرمان صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب, ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن آپ کر رہے ہیں. سر ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اور میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. سر ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل تقریباً پچھلے کوئی 40 سال سے کہ یہ جو نظام ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, ہمیں کیا دے رہا ہے, ہم سے کیا لے رہا ہے. تو سر یہ ہم عوام کا فیصلہ تھا, ہم عوام میں سے ہیں, اور عوام کا یہ فیصلہ تھا کہ اب ہمیں اس پارلیمانی نظام کو مسترد کر کے ہمیں صدارتی نظام کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو سپریم کورٹ میں اس پٹیشن کو کون کرے گا ڈیفینڈ؟ جی سید جاوید اکبر شاہ صاحب ہمارے ہیں, سپریم کورٹ میں ہمارے لائن ہیں, اور انہیں کے تھرو ہم نے یہ دائر کی ہے, اور وہی انشاءاللہ اس کی پیروی کریں گے. تو اس کا بنیادی نقطہ تو یہی ہوگا, سپریم کورٹ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گی 184(3) کے تحت کہ آپ کا لوکل سٹینڈ آئی کیا ہے, کہ آپ کا حیثیت عرفی کیا, آپ کیوں آئے ہیں, کن لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا کویشچن تو اس کا مینٹینیبلٹی کا ہوگا. سر دیکھیں, اس وقت ہماری پارٹی جو ہم عوام پاکستان ہے, سر اس کی تنظیم سازی پورے پاکستان کے اندر مکمل ہو چکی ہے. پاکستان کا کوئی ڈویژن, کوئی ڈسٹرکٹ, کوئی تحصیل ایسی نہیں ہے جہاں پر ہمارا عہدیدار موجود نہ ہو. اس کے بعد سر 14 اگست کو ہم نے کوئٹہ جیسے مشکل شہر میں پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم نے جلسہ عام منعقد کیا, اور صدارتی نظام کے حق میں لوگوں سے ہم نے ریفرینڈم کروایا. اس کے بعد سر آج میں کراچی میں موجود ہوں. آج کراچی میں پریس کلب کے باہر ہم نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا, اور ایک پوری ریلی لے کر ہم پورے کراچی شہر کے اندر پھرے. لیکن افسوس کراچی میں تو آج پانی ہے. جی سر, آج سر پانی کے اندر ہم نے ریلی نکالی ہے اپنی, اور پانی کے اندر سر میں طاہر عزیز خان کے اس کو بیک کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا, بہت شکریہ طاہر عزیز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. طاہر عزیز خان نے یہ جو چیز نوٹ کی ہے کہ آپ ذرا
इंडिकेटर्स देख लेना, मुल्क का कर्जा बढ़ रहा है, गरीब तर होता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन स्टैंडर्ड गिर रहा है, हेल्थ की फैसिलिटी कम होती जा रही है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको साफ साफ बताते हैं कि जनाब मामला ठीक तरफ नहीं जा रहे हैं। गवर्नर साहब ये बताएं कि ये सब कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया और वजीर आजम की जगह पे एक सदर ममलिकत आके बैठ गए, तो वो ये सारी चीज़ों को ठीक कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी, आप क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ राब्ते करेंगे, इत्तफाक राय हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे इस बारे में? देखिए, मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी से राब्ते की क्या, ये तो अभी ये भी नहीं, मतलब ये तो मैंने ज़ाती बात की है। इस मामलात में आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या राब्ते करेंगे जहां बात अवाम के लिए हो डायरेक्टली? जो अवाम ने अपने दिल की बात करनी, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज तो अवाम को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्टेड नुमाइंदगान अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप डायरेक्ट अवाम की तरफ चले जाते हैं तो फिर ये सियासी जमातें खाइफ क्यों हैं? ये तो इनका वो देखें, आप कहते हैं अवाम से पूछा जाए, और कोई खाइफ है तो आप उनसे पूछे ना, कि जिन्होंने आपको असेंबली में बिठाया है उनसे पूछने का कोई हक नहीं है जो आईन के अंदर है। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि ये निजाम कैसे ठीक होगा। देखिए, आपका कैबिनेट है, वो कैबिनेट आप सेलेक्ट करते हैं करोड़ों में से, आपके पास हर शोबे में इंतहाई काबिल तरीन लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ उन लोगों से कैबिनेट बनाना है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करते हैं, वो क्या मतलब, आप देखें ना फिर एफिशिएंसी कहां तक गिर जाती है। और फिर हमारे मुल्क के कल्चर के मुताबिक, मैं तो प्रैक्टिकली मैं तो प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़े भी हैं, जीते भी हैं, मुझे तो देखो, जब आप एक नेशनल असेंबली के हल्के के अंदर जब आप इतना टाइम आपको देना पड़ता है, लोगों की गमी खुशी में आपने बैठना होता है, लोगों को आपने टाइम देना होता है, कनेक्शन रखना होता है, मिनिस्टर के ऊपर जो जिम्मेदारी आती है, दो चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। वो एक तो 24/7 अपने मिनिस्ट्री के ऊपर फोकस करे, दूसरी बात यह है कि उसको इंतहाई, मैं आपको कमर जमान कायरा साहब की बात सुनवाता हूँ। वो तो इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं, आप सिस्टम तब्दील करना चाह रहे हैं, रेफरेंडम करवाना चाह रहे हैं, वो कहते हैं वजीर आजम को ही तब्दील कर दें। अच्छा, जरा सुन लें वो क्या कहते हैं, सुन लें। पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चलेंगे, इसलिए इनको जाना होगा। ये चल नहीं सकती, इसको फर्क करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर से नई हुकूमत बन सकती है। इनके तो इत्तेहादी इनको छोड़ के जा रहे हैं। जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से पार्लियामान के अंदर एक कोशिश होनी चाहिए कि एक नई हुकूमत तश्कील पाए। मैं इसका बताएंगे। देखिए साबिर शाकिर साहब, ये मामला है मुल्क के निज़ाम का और अवाम का। मैं इसमें किसी पार्टी या किसी पार्टी का कोई लीडर या कोई किसी को कुछ नहीं समझता, ना मैं उसको कोई जवाब देना चाहता हूं, ना उनकी 40 साल 50 साल तारीख में कोई मुल्क ने अच्छे दिन देखे, मैं इस पे नहीं जाता हूं। मैं ये इसके ऊपर जाता हूं कि अवाम महसूस कर रहे हैं कि मसला किधर है, और डेमोक्रेसी के अंदर अवाम की जो राय है वो सुप्रीम होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप अवाम से पूछते हैं तो उसमें बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती। इस पिटीशन के अंदर क्या है? इस पिटीशन के अंदर यह है कि अवाम से पूछा जाए। अब मुझे बताओ, इसमें ये तो बात, मैं चौधरी साहब से भी एक बात, चौधरी साहब आप ये बताएं, खान साहब को तब्दील कर दिया जाए या निजाम तब्दील कर दिया जाए, ज्यादा बेहतर कौन सा रहेगा? मेरी गुफ्तगू में से किस जगह से आपने देखा है कि खान साहब को, मैंने कहा वो वाहिद है कि जो ईमानदार है, जिस पर मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सकते। हम तो इसी वजह से उनके साथ है। लेकिन शाह फरमान साहब का ये फरमाना मैं नहीं, मुझे नहीं हजम हो रहा ना आपका, कि जी जब तक निजाम नहीं बदलेगा हम लोगों की खिदमत। साहब बात सुने ना, आई एम नॉट फॉर इट। ओहो सुने तो सही, आप बड़े मूड में हैं। आप ये बताएं, कायरा साहब कह रहे हैं कि खान साहब को तब्दील कर दें। ओ खान सुनो ना, सुन तो लें। और शाह फरमान साहब कहते हैं कि निजाम को तब्दील कर दें। तो आपका वोट किस तरफ है, कायरा साहब की तरफ या शाह फरमान साहब की तरफ? मेरा सिर्फ आवाम की तरफ है वोट। बस आवाम से ये बार पूछता हूँ, बस की खिदमत करें तो आवाम से रेफरेंडम करवा लिया जाए। फिर आवाम की तरफ है तो फिर आवाम से पूछा जाए। कराना है, लेकिन
عوام سے نہ پہیاں روٹیاں سب گلا ٹوٹ. اچھا چودھری صاحب نے بات ختم تو کر عوام دی سے پوچھ لیا جائے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سے پوچھ لینا چاہیے. چودھری صاحب یہی بات ہے. بالکل پوچھ لیں. چلیں ٹھیک ہے, لیکن اس پہ اتفاق ہو گیا. باقی اس پہ عوام کی اوپینین کیا آتی ہے چودھری صاحب؟ دیکھیں نا, ہم 2 ریفرینڈم اگر ضیاء الحق صاحب ریفرینڈم کروا سکتے ہیں اور پرویز مشرف صاحب کروا سکتے ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ کروا سکتے ہیں, تو یہ تو ہمارا 1973 کا آئین خود کہہ رہا ہے اور وزیر اعظم کو یہ اختیار دے رہا ہے. تو گورنر صاحب یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ وزیر اعظم کے بہت قریب ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور 3 جو لوگ ہیں انہوں نے 4 گورنر لگائے ہیں اور جو عزیز ترین لوگ تھے ان کو یہ اہم پوسٹیں دی ہیں, اور خیبر پختونخوا تو بہت ہی اہم ہے. آپ کا کبھی وزیر اعظم سے ڈسکشن ہوا ہو یا وزیر اعظم کو آپ قائل کریں گے کہ جناب اپنا یہ پاور استعمال کریں اور جوائنٹ سیشن بلا کے اور کچھ کریں؟ میں 2 پوائنٹ سمجھیں. ایک تو یہ کہ قانونی طریقہ کار کیا ہے کہ اگر نظام تبدیل کرنا ہو, اس کے اوپر 1.5 سال پہلے بات ہوئی تھی, آج بھی ہو گئی, پٹیشن بھی اس لائن پہ گیا. میری ذاتی رائے میں پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے, اکائیوں کو پروٹیکشن ملنا چاہیے, سینٹ کو اختیار ملنا چاہیے, سپریشن آف پاور ہونی چاہیے, لیجسلیشن کے لیے صرف لیجسلیٹرز ہونے چاہیے, ایگزیکٹو اتھارٹی ڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو کے پاس ہونے چاہیے. یہ پریزیڈنشل سسٹم ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, جب ہم آپ پرائم منسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں نہیں, اس بارے میں میری بات ہوئی نہیں ہے, تو کریں. میری بات یہ ہے کہ وہ شخص, وہ جو میں کبھی کبھی بات میں کرتا ہوں, جب 2002 2003 4 میں جب ہم ہوتے تھے اپ ٹو 8 9, جب پارٹی بہت چھوٹی تھی اور ہم جب کوئی ڈسکشن کرتے تھے, ملک کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اکثر میں کہہ دیتا تھا تو خان صاحب یہ مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا فکر نہ کرے, جب ہماری حکومت آئے گی نا پھر کوئی, تو مجھے ویسے دل کے اندر میں سوچ رہا تھا خان صاحب کیسے آئے گی. تو جو بندہ 96 سے سٹارٹ لے اور وہ یہاں تک پہنچے ملک کی تاریخ میں ایسے پولیٹیکل ایگریمنٹ کے بندے کو, اسلام آباد کب تک ہیں؟ میں کل جاؤں گا. کل جائیں گے تو آپ جائیں وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم آفس. دیکھو وہ میرے سے بہت بڑے لیڈر ہیں, تو ان سے بات نہیں دیکھو نا, وہ میرے سے بہت بڑے لیڈر ہیں. میں نے اس کے لیے کیمپین نہیں چلانی. بینگ اے لا گریجویٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنلائز مائی میجر, اس حساب سے میں نے 1.5 سال پہلے قانونی رائے دی تھی, آئینی رائے دی تھی. آپ اپنی پارٹی کی مجلس سے عاملہ کو خط تو لکھ سکتے ہیں بطور پارٹی ممبر. اگر آپ ایک خط تو لکھ دیکھو نا, سکتے ہیں. اگر کور کمیٹی میں یا کہیں بھی اس کے اوپر یا جس فورم کے اوپر اگر ڈسکشن ہوئی تو میں پریزیڈنشل سسٹم کی حمایت کروں گا, اس میں کوئی شک نہیں. آپ خط تو لکھ سکتے ہیں, میری اور چوہدری صاحب کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. اگر آپ پارٹی کو خط لکھتے ہیں, خط میں کیوں لکھوں, میں ویسے ہی خود جا کے بات کیوں نہ کروں, لیکن کوئی فورم تو ہو. اگر ڈیبیٹ چلیے تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات ہو, تو اگر بات ہو تو میری رائے پریزیڈنشل سسٹم. بریک پہ جاتے ہیں جناب, بریک کے بعد واپس. تو ایک اور اہم ترین ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے جناب, وہ بھی آپ کو دیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نیب نے یہ دعویٰ کیا ہے, نیب کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایسے ثبوت مل گئے ہیں, بلکہ سرٹیفائیڈ کاپیز مل گئی ہیں, اور دبئی حکومت نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے اکاؤنٹ میں دبئی سے پیسے یہاں آتے رہے اور یہاں پہ آ کے وہ استعمال ہوتے رہے. دبئی گورنمنٹ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ان تفصیلات کی تصدیق کر دی ہے. اور پھر اگلی بات یہ کہ جس کمپنی سے ان کو دبئی سے پیسے منتقل ہوئے وہ کمپنی ہے سسٹر آرگنائزیشن جو انڈیا میں ایک جناب رجسٹرڈ کمپنی ہے سدھارتھ, اس کی. اور سدھارتھ کیا ہے؟ سدھارتھ یہ آئل اینڈ گیس سے متعلق معاملات کو ڈیل کرتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سدھارتھ ہے. ترتیب سے میں آپ کو سناتا ہوں. سدھارتھ انڈیا کی ہے جی, اور یہ آگے اس کی ذیلی کمپنی جو ہے ٹرینٹی, یہ ہے ٹرینٹی ZCZ اس کا ہے جی سب ٹائٹل, یہ ہے دبئی میں کام کر رہی ہے جی.
اب ٹرینٹی سے اماؤنٹ منتقل ہوتی ہے. یہ ایک دوسرا چارٹ ہے, وہی ذرا دکھا دیں جناب. یہ دوسرا چارٹ ہے, یہ ٹرینٹی ایف جی سی وایا مشرق بینک دبئی, یہاں سے ان کو اماؤنٹ منتقل ہوتی ہے. جی 3 اماؤنٹس ہیں, 3 ترسیلات ہیں, ریمیٹنس ہیں. $5,38,895 یہ ان کو وہاں پہ آتے ہیں, پاکستانی روپے میں بنتے ہیں 56 ملین. یہ 30/12/16 سے 4/1/17 تک یہ جو بلیک نظر آ رہی ہے جی آپ کو ایک ڈبہ, اس میں یہ اماؤنٹ آتی ہے. اور اس کے بعد یہ آگے ڈسپرس ہوتی ہے F7 برانچ میں, ایک نجی بینک ہے اس کے اکاؤنٹ میں, اور وہاں سے پھر آگے جاتی ہے 2 مزید اکاؤنٹس میں, اور وہاں سے پھر اس کے کچھ شیئرز خریدے جاتے ہیں, اور پھر یہ واپس اماؤنٹ آ جاتی ہے ایئر بلو کے اکاؤنٹ میں, ایئر بلو میں آ جاتی ہے. اور یہاں سے پھر یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو کمپنی ہے اس کے ساتھ اس کا لنک جو ہے وہ آ جاتا ہے. پھر نیچے جو 2 اکاؤنٹس ہیں وہ عبداللہ خاقان عباسی صاحب کے ہیں, اور وہاں سے یہ ساری چیزیں آپس میں لنک ہیں. یہ ایک چارٹ آ گیا. اس کے بعد یہ دوسرا ذرا بڑا کر کے چارٹ دکھا دینا جی. یہ جو بڑا چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مزید آپ کو سچویشن کلیئر آ جائے گی کہ ٹرینٹی ایف سی سی از فلی اونڈ سبسیڈری آف این انڈین کمپنی سدھارتھ گریز اینڈ لیوبس پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ آ جاتی ہیں جناب اس کی 3 ترسیلات کی کاپیز ہیں. یہ تینوں ترسیلات, اور اس میں نیچے مینشن کیا ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی ذکر ہے, اور اس ٹرینٹی ایف جی سی کا بھی ذکر ہے. اور یہ تینوں ڈاکومنٹس کو تصدیق کر دیا ہے دبئی کی حکومت نے. دبئی حکومت کے یہ سرٹیفائیڈ کاپیز نیب کے پاس موجود ہیں, اور اب نیب جو ہے وہ ایک ضمنی ریفرنس فائل کرنے جا رہی ہے. اور یہ وہی دور ہے شاہد خاقان عباسی صاحب جب وزیر ہوا کرتے تھے آئل اینڈ گیس کے, اور اس کے پاس یہ جو سدھارتھ ہے اس کے بھی کچھ, اگر آپ گوگل پہ جائیں اور اس کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ سدھارتھ انڈین کمپنی ہے, اور اس میں نریندر مودی صاحب ان کو ایوارڈ بھی دے رہے ہیں, اور یہ اس طریقے سے لنک بنتا ہے. اور ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو رابطہ بھی کیا, اور ان سے ہم نے میسج سے ان کو کہا کہ آپ تشریف لائیں. انہوں نے وجہ پوچھی, ہم نے وجہ بتا دی کہ LNG ریفرنس, ضمنی ریفرنس. انہوں نے کہا کہ یہ پرانا سبجیکٹ ہے, ہم نے کہا کہ کچھ نئی چیزیں ہیں, اور انہوں نے آنے سے معذرت کی. اور ہم اب بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو اسی نمبر پہ جس نمبر سے میسج ہیں واپس آئیں, فون کریں, اپنا موقف دے سکتے ہیں. ہمارا فورم آپ کے لیے حاضر ہے جناب. تو یہ چیز تھی ایک. اور اب دوبارہ آتے ہیں جناب. اچھا جی گورنر صاحب, مریم بی بی نے, ایک مسلم لیگ نواز کی بھی پالیٹکس چل رہی ہے, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم بی بی نے ایک بار پھر مینشن کیا ہے کہ عوام جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے, صرف میاں نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں. ذرا سنائیے گا جی. ٹویٹر, اچھا ان کی ٹویٹ ہے جناب, وہ ٹویٹ ذرا دکھا دیں. اور یہ ذرا ٹویٹ جناب, یہ ٹویٹ انہوں نے کی ہے کہ میاں صاحب کو پسند کیا جاتا ہے, نواز شریف صاحب کو, اور لوگ فرنٹ سیٹ, لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ فرنٹ سیٹ پہ لوگ, کہ نواز شریف صاحب آ کے بیٹھیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں, اور شہباز شریف صاحب کا کوئی ذکر نہیں, اور ملک کو چلائیں آ کے نواز شریف صاحب. تو پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے حملے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, میں اب پولیٹیکل کمنٹس آپ میرے سے لے رہے ہیں, میں نان پولیٹیکل, میری ڈیزگنیشن تو گورنر تو ہے نا, انہوں نے گورنر تو میں, اور پاکستان تحریک انصاف, لیکن یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے میرے لیے کہ کون کس کو پسند کرتا ہے اور کس کو آگے سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے. چوائس صاحب آپ بتائیں. دیکھیں نہیں, شاہ فرمان صاحب کا موقف اپنی جگہ. آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں, LNG سکینڈل ہو, اور اس کے بعد سب سے زیادہ نیب کے خلاف جو مہم چلا رہا ہے کہ جی ادارے کو بند کر دیں. اب آپ کو سمجھ لگ گئی کہ پیڑی روندی یاراں نو لے لے نہ پراواں دا, کہ ان کو تکلیف اور مروڑ یہ ہے
کہ ان کے پیسے اور چوری کا پیسہ اور ملک سے چوری اور LNG اور اس میں بھی یہ سیف الرحمان اور یہ سارے ملوث تھے، نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ. تو اب تو بالکل ٹھیک ہے جج صاحب، شرم ہی آتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. گورنر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.